रेफ्रिजरेटर ज़िंदगी। हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। ये जो अमेरिकन कौम है और अमेरिकन लोग हैं, ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं और इनको कुछ ऐसी सूझती है और इनके दिमाग में इस तरह के ख़यालात पैदा होते हैं जो अमली सूरत इख्तियार करके मुख्तलिफ खिलौनों के रूप में हमारे सामने आते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। अब ये देख लें, सारी दुनिया के अंदर कैसी खदेड़ मचाई हुई है। अपनों को, किसी शख्स को और किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रोह इंसानी को आसानी से ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं देते। इनका बस एक वतीरा है। इन लोगों में से बहुत से हमारे दोस्त भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो यहाँ बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं। मिस्टर मॉर्लक इनका नाम है। इनके साथ एक झगड़ा रहता है, कभी लड़ाई, कभी छीना झपटी और बेकदरी। हम इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं झगड़ा, लेकिन हमें कमज़ोर रहना पड़ता है इनके सामने, इसलिए कि इनकी सोच भी बड़ी तेज़ है और इनकी पेशरफ्त बड़ी आगे को बढ़ने वाली है। मोल्लक एक दिन मुझसे कह रहा था कि तुम लोग जो हो ये अच्छे लोग हो, लेकिन तुम सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ज़िंदगी बसर करने के आदी हो। मैंने कहा, रेफ्रिजरेटर में कैसे? तुम हर चीज़ को महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के आदी हो। अपनी इंसानी ज़िंदगी को भी। तुम्हारे बच्चे हैं मसलन प्यारे प्यारे, तुम इनको उठा के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो कि ये फ्रेश रहें और ताज़ा रहें और इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। जब हम सब्ज़ी को महफूज करना चाहते हैं, फलों को महफूज करना चाहते हैं, जाहिर है इनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लेकिन कहने लगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई ये चीज़ें जो हैं, बाहर से तो तरोताज़ा रहती हैं, आपका भी तजर्बा होगा, सबका है ना, अंदर से वो इतनी अच्छी और मज़ेदार खाने के काबिल नहीं रहती, ना लज्जत में ना तासीर में, जितनी के ताज़ा होती हैं। इसने कहा, मैंने तुम्हारे मुल्क का एक अजीबो गरीब रवाज देखा है कि वालिदैन ये चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो हम उठा के शाम को, दिन को रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि वो तरोताज़ा रहें और इनकी खूबसूरती जो है वो बज़ाहिर ठीक ठाक रहे। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, इनको भी हम रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो आप लोगों ने एक अजीब सा रवैया ज़िंदगी का इख्तियार किया हुआ है जो ना तो ह्यूमन है और ना बहादुर कौम से इसका ताल्लुक है। तो मैंने कहा, तुम ये अजीब बात कर रहे हो। ठीक है रेफ्रिजरेटर में वाली बात, लेकिन इसमें ख़राबी की क्या बात है? इसने कहा, ख़राबी की इसमें यह बात है कि रेफ्रिजरेटर में जब चीज़ें रखी जाती हैं तो इनको मजमूई तौर पर एक ही जगह पर घुसेड़ ही नहीं दिया जाता। इनको अलग अलग करके रखा जाता है ताकि टमाटर एक तरफ रहें, बैंगन एक तरफ रहें, मिठाई एक तरफ रहे, पानी एक तरफ। तो ऐसे ही आप लोग अलग अलग करके रखते हैं अपने आप को। तो ज़िंदगी में भी आप अपने दूसरों से, ग्रोहों से अलग अलग रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है वो ऐसे फ्रिज में रहती है कि इसके करीब कोई जा नहीं सकता। आपके उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो भी एक अपनी खाना बंदी करके बैठे हैं, इनकी भी अप्रोच नहीं होती। डॉक्टर्स ले लें, वकील ले लें, वो सारे के सारे इन लोगों के मुतालिक नहीं हैं जिन लोगों से मुतालिक ये मुल्क है। इनको ज़रूरत पड़ती है, मसलन डॉक्टर्स हैं, बैंगनों की तरह पड़े हैं और वो वहाँ से ही अपना ऑर्डर जारी करते हैं। होना ये चाहिए कि इनके और मरीज़ के माबैन एक अर्तबात बाहमी रहे और वो एक दूसरे को जानते पहचानते रहें। टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो अपने तालिब इल्म के साथ मिलता रहे और इनको जानता पहचानता रहे। ह्यूमन बीइंग के दरमियान जब तक ताल्लुक़ नहीं होगा, किताब आपको फ़ायदा नहीं देगी। अगर किताब ही फ़ायदा पहुँचा सकती तो अल्लाह ताला एक रस्सी के ज़रिए दुनिया में एक किताब उतार सकता था हर घर में। इसके लिए क्या मुश्किल था? लेकिन नहीं, इसके साथ पैगंबर ज़रूर भेजना होता है, क्योंकि जब इंसान नहीं होगा, इनके सामने इसकी मिसाल नहीं होगी, इसकी शक्ल सूरत सामने नहीं होगी, तब तक इन लोगों को तक़वियत नहीं होगी कि ये हमारे जैसा इंसान है। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि बाबों की आप बड़ी बात करते हैं, बाबों में क्या खूबी होती है? बाबों में ये खूबी होती है कि बादशाह वक्त अपने जूते उतार कर इनकी झोंपड़ी में दाखिल होता है। हालांकि क्या होता है इनके पास कुछ देने को? बाबा जो होता है वो IMF नहीं होता ना। हम तो IMF के पास सर के बल जाते हैं, बाबे के पास देने को कुछ नहीं होता। मुझे अभी एक बीबी कह रही थी कि इखलाक की सरबुलंदी ऐसी होती है कि आदमी हैरान होता है कि इंसानी वक़ार और ये अशरफुल मखलूक़ात का लेवल इतना ऊंचा भी हो सकता है। और हम जो होते हैं, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तो हम डर के मारे सर झुकाते हैं कि हम चौथे लेवल के आदमी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मौलक की ये बात मुझे बड़ी दिल को लग रही थी, उसने कहा, तुम इतने मोहतात हो कि अपने बच्चों के लिए स्पेशल और आला दर्जे के स्कूल बना दिए। वो एक और तरह के रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर मैं अपना बच्चा ले जाकर दाखिल करा दूँ और ये बिल्कुल तरोताज़ा रहे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर इसको ज़िंदगी के कामों में ले आएंगे। फिर इसने कहा, मेरी तुमसे मोहब्बत और तुम्हारी वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत है।
تم ایسے کرو، ریفریجریٹر میں زندگی گزارنے کی بجائے ٹوسٹر میں زندگی گزارا کرو، تاکہ تھوڑا سا سیک لگے تم کو، اور جو تم میں کچا پن ہے وہ پختگی میں تبدیل ہو، اور جب تمہاری ضرورت پڑے چھلانگ مار کر باہر نکلو۔ ٹوسٹ دیکھا ہے، نکلتا ہے ہاں، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو تم تو ٹوسٹر سے بہت گھبراتے ہو، اپنی زندگی کو سیک دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اپنی زندگی کو سینک دینے کو تیار ہی نہیں ہو۔ تعلیم دلواتے ہو صرف نوکریاں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بات جو انسانیت پیدا کرتی ہے وہ تو سیک لگنے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن تم اتنے محتاط ہو اور اتنے خوفزدہ ہو کہ حالات اور زمانہ کو فیس کرنے کے لیے تم اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے رہتے ہو۔ اس نے کہا، میں تو تھوڑا سا خوش ہوں تمہارے ملک میں جو ابھی فوجی ٹریننگ ہے کاکول وغیرہ کی، وہ ٹھیک ہے، باقی کے تو آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کل کو یہ اس کے ساتھ بھی تم لوگ یہی نہ کرو۔ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، اس میں بالواسطہ طور پر تو نہیں، بلا واسطہ طور پر یہ بات آتی ہے۔ اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ آج کل یہی ہے نا، اور لڑکوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لڑکوں کو کھانے میں، ناشتے میں انڈا پراٹھا ملتا ہے۔ لڑکیوں کو کہتے ہیں تو کڑی ہے، کوئی بات نہیں، تو بعد میں کھانا یا نہ کھانا۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں میری اماں کہتی تھی میری بہن سے کہ ابا کے بوٹ پالش کر۔ وہ بیٹھی بوٹ پالش کر رہی تھی اور ہم مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں ساری رہتی رہی ہیں۔ تو میں نے جب یہ دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، یہ تو ہمیں کس طرف کھینچے لیے جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے جو زندہ تھی اس وقت یہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ رویہ جو تھا آپ کا، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا یہ بہت ضروری رویہ تھا، اس لیے کہ اس لڑکی کو آگے جا کر بچے پیدا کرنے تھے اور ان بچوں کو پالنا تھا۔ اگر اس کو انڈا کھانے کی عادت اب پڑ جاتی تو وہ سارے انڈے کھا جاتی اور بچے اس کے بیٹھے رہ جاتے ٹیبل کے اوپر۔ یہ اس کی ٹریننگ تھی، یہ ہم جانتے تھے اس بات کو، اور کہنے لگی میرے پیارے بچے، یہ اسی طرح سے تھا، کل کو تم رونے لگ جاؤ گے کہ جو جینٹل مین کیڈٹ ہوتا ہے اس کی کاکول میں کتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبح سردیوں میں 4 بجے اٹھا دیتے ہیں، اس کو پھر پانی میں غوطہ لگواتے ہیں، پھر خاردار تار میں اس کا بدن چھلتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ کراس کنٹری ریس لگاؤ، کراس کنٹری بیچارہ لگاتا ہے، میں صدقے جاؤں، پھر آ کے اس کو ناشتہ ملتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، لیکن ہرگز بری بات نہیں۔ اس کو تو کارگل کے اوپر فیس کرنا ہے دشمن کو، وہ تو وہاں کھڑا ہے ایسی برفوں میں جہاں اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح عورت جو تھی وہ ایک طاقتور فینومینا تھی، اور اس کو مضبوط ہونا تھا، اور ان کی مضبوطی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ یہ جھاکا جو ولایت والے دیتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ ہماری تو عورت بہت عزت دار ہے، اس سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر ایک شے کے پیچھے، ہر گاڑی پر ماں کی دعا لکھا ہے، کبھی کسی نے باپ کی دعا نہیں لکھا ہوتا۔ باپ سے نہیں، ہم محبت کرتے ہیں ماں سے کرتے ہیں، عورتیں پیاری ہوتی ہیں۔ خیر، یہ ایک بات، دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ مورلک کہنے لگا، یہ ٹوسٹر کی زندگی جو ہے یہ کامیاب آدمی پیدا کرتی ہے اور سیک لگنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو رویہ ہے وہ بڑا گٹی گڈی، بڑا لیے دیے رہنے کا انداز ہے، ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ آپ ہر وقت ڈٹ کر اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ کا ایک فخر ہے، جیسا کیسا بھی فخر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارا کیا فخر ہے، ہم تو بالکل شرمندہ ہیں، مثلاً ہم میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو بڑی مہمان نواز قوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی روایات، لیکن آپ سیالکوٹ میں جائیں، کہیں گے جی کھانا کھا کے جائیں۔ ہمارے امریکہ میں یہ نہیں ہے، ہالینڈ میں یہ نہیں ہے، آپ اس پر فخر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور ہم فخر نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹوسٹر میں رکھا کرو، سینک لو، پھر فخر کی بات کرو۔ میں نے کہا یہ یار تم عجیب سی بات کرتے ہو۔ کہنے لگا جی بڑی دیر کی بات ہے، پرانے زمانے میں چائنا میں جب منگ خاندان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایک آدمی کو سوئی کی ضرورت پڑی، غریب آدمی تھا، چائنا کے لوگ بہت غریب، بے حد و حساب غریب تھے، تو اسے سوئی نہ مل سکی۔ تو ایک دن چلا جا رہا تھا، خوش قسمتی سے اس کو ایک لوہے کا اوزار جس سے مٹی کھودتے ہیں وہ مل گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، ایک پتھر مل گیا اس کو گھسانے والا۔ اس نے کہا لو جی یہ تو بن جائے گی سوئی 60-70 سال میں۔ وہ گھسا کے ساری اس نے باریک کر لی تھی، تو اس نے 60 سال کے اندر وہ گھسا کے سوئی بنا لی اور اپنے کام میں لے آیا۔ یہ کرنے والے کا کام ہے، جو بھاگ جائے، شکست خوردہ ہو جائے، ڈر جائے، مروب ہو جائے، اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی کا کام کرنا۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آیا۔ میں 2nd ایئر میں تھا،
تو یہاں لاہور میں ایک جگہ فلیمنگ روڈ ہے، وہاں رہتے تھے، ابا نے لے کر دیا تھا، ایک چوبارہ، ایک ملازم اور ایک کمرہ سا تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے، گاؤں سے آئے ہوئے۔ تو وہاں پر پرانی میوہ منڈی میں ایک دکان کو آگ لگ گئی، وہ دکان تھی گروسری کی، آٹا دال نمک بساتی کہہ لیں اس کی دکان تھی، اور وہ ایسی ظالم آگ لگی، لوگ بیچارے بھاگے بالٹیاں لے کر پریشانی کے عالم میں، فائر بریگیڈ بھی جیسا تھا اس زمانے میں گڑ گڑاتا ہوا پہنچا، لیکن وہ ساری کی ساری دکان بالکل خاکستر ہو گئی۔ ہم اس آدمی کو جانتے تھے جس کی یہ دکان تھی۔ اگلے دن کالج جانے کے وقت میں وہاں سے گزرا تو میں بڑا حیران ہوا، وہاں جو راکھ کا ڈھیر تھا نا سارا، اس کے اوپر ایک میز اور کرسی لگا کر اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا اس کا مالک، اور اس نے ایک گتا لکھ کر لگایا ہوا تھا، ساری دکان جل گئی، خاک کا ڈھیر بن گیا، بیوی بچ گئی، بچے بچ گئے، الحمدللہ، خدا کا شکر، کام بدستور جاری ہوگا، آج کے دن کی معافی چاہتا ہوں، کل دکان اسی میز پر کھولی جائے گی۔ تو یہ ایک ارادہ اور ایک تہیہ ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے، رونا پیٹنا، مارے گئے، لوٹے گئے جی، برباد ہو گئے، اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اب ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ کام کر سکیں۔ تو جب تک آدمی کو زندگی میں سیک نہ لگے اور وہ مقابلہ نہ کرے نامساعد حالات کا، تو اس وقت تک اس کے اندر پوری صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، جیسی ایک ٹرینڈ فوجی کی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کتنے بھی نقائص نکال لیں، لیکن اس کا ایک چوکھٹا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایک اور قسم کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، ان کا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ایک اس کے درمیان میں وہ بھی پڑھا رہا ہے، اپنی ترقی کر رہا ہے، زندگی کا انداز ان کا اور ہے۔ ایک اور ہیں جو دینی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خاص قسم کی پگڑیاں باندھ کر، خاص قسم کے رومال کندھوں پر رکھ کر، بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ربط باہمی نہیں ہے۔ تعلیم بسم اللہ الگ الگ ہو، بالکل اپنی مرضی کے مطابق ہو، لیکن ان لوگوں کے درمیان نہ صرف پل بنا ہوا ہو، ان کے اندر سرنگیں بھی چلتی ہوں، تاکہ جب موقع ملے تو وہ سرنگ سے گزر کر جا کر پوچھ سکیں کہ خان صاحب کیا حال ہے، کس طرح سے ہے۔ تو جب تک ہم وہ فریج والی زندگی کا اعادہ کرتے رہیں گے، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہم جو اپنے آپ کو فریش اور تر و تازہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں ہم کو نہ صرف آسائش میسر آئے گی، بلکہ ہم آگے بڑھ کر نامساعد حالات کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ زمانے کے حالات کے ساتھ ٹکراتے رہیں، ورنہ گھوم پھر کر اسی طرف کو لوٹ کر آتے رہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری تعلیم کو اس طرح سے چلنا چاہیے، ہمارے آپس کے تعلقات اس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ تعلقات تو جب ہوں گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہو سکے گا، پھر تو آپ کی آرزوئیں ہی آرزوئیں رہ جائیں گی، اور آرزو جو ہوتی ہے وہ کال کی بات ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے، گفتگو سے آگے کام بڑھتا نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ مجھے بات یاد آ گئی، پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے نام خط لکھے، اور اس کمال کے خط وہ تھے، اتنی محبت تھی ان میں، اتنی یگانگت، اتنا پیار، کہ میں نے باوجود ایک ادیب ہونے کے ایسی انشا پردازی کے نمونے اردو زبان میں نہیں دیکھے تھے، اور اس کی بیوی نے جو بدستور اس کو خط آتے رہے وہ چھاپ دیے۔ مجھے تو جب ہی پتہ چلا، ورنہ مجھے اس نے دکھانے تو نہیں تھے، کتابی صورت میں چھپ گئے۔ چھپ کے جب سامنے آئے، میں نے پڑھے، میری بیوی نے پڑھے، ہم ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ دیکھو، محبت تو اسے کہتے ہیں، اور یگانگت اس چیز کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو جاننا۔ وہ صاحب کہیں باہر تھے، دور ملک میں، کہیں ناروے وغیرہ میں یا کہیں اور، ظاہر ہے وہاں سے لکھے تھے۔ تو مجھے تھوڑے دن ہوئے ان کی بیوی ملی، میرے ساتھ متعارف ہوئی، میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا، بھئی ہم نے خط پڑھے تھے، بہت حیران و پریشان ہوئے، اور تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے اسے کتابی صورت میں شائع کرایا، تو کمال کی چیز ہے وہ۔ کہنے لگی، ہاں سر، جب وہ کتابی صورت میں چھپے تھے، اس کے 1.5 مہینے کے بعد ہماری طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تم سے ان خطوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سر اصل میں وہ میں بھی آپ ہی کی طرح سمجھتی رہی، دراصل اس میں محبت کا شائبہ نہیں تھا، اس میں انشا پردازی کا کمال دکھایا تھا صاحب نے۔ ہوتا ہے نا 10ویں جماعت میں پرچہ آتا تھا، خط کشیدہ الفاظ کو اپنے فکروں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی، مہنگائی، درد مندی، تمطراق وغیرہ، عجیب و غریب بات تھی۔ تو اس نے دکھایا تھا کہ دیکھو، میں یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہوں، محبت کے جتنے شعر ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو اس لیے کال سے اور کول سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، اور پھر میں یہ کہوں گا بڑے سبھاؤ کے ساتھ، سبھاؤ ایک خاص رویہ ہوتا ہے
جس میں کسی کو تنگ کیے بغیر، اریٹیٹ کیے بغیر، کسی کے ساتھ جھگڑا کیے بغیر آسانی سے آدمی اس پر سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ بات چونکہ چلی تھی تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم کو اللہ کے واسطے اس کال کی دنیا سے کسی حد تک نکل آنا چاہیے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخباروں میں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں۔ یہ چاہیے جو لفظ ہے نا، یہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ پیارے بچے، تم کو چاہیے کہ سیدھے پاؤں کا بوٹ سیدھے میں ڈالو، الٹے پاؤں کا بوٹ الٹے میں۔ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اکثر الٹا بوٹ پہنتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک قوم میچور ہو جائے، 52 برس اس قوم کی عمر ہو جائے، اسے بار بار یہ کہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ساری برائی ترک کر دیں۔ اسے بار بار یہ کہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم ساری برائی ترک کر دیں۔ یہ بڑا مضحکہ خیز اور شرمناک سا فکرہ لگتا ہے، یا ہم کو چاہیے ہم ایسا کریں۔ اس طرح کی جب نیوز آتی ہیں تو میں تو انہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ تو ایک لفظ چاہیے کا استعمال ہے، جیسے خط کشیدہ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب ہم میچور ہو گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم 53 سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں مقابلے کی جوت ہے، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو دوسرے ملکوں کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، ورنہ ایک بہت بڑا ظالم ملک ہے یہاں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک نیپال ہے، بھوٹان ہے، سکم ہے، سری لنکا، برما ہے، افغانستان ہے، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم طاقتور قوم ہیں، بڑی قوم ہیں، ہم ایک ایٹامک انرجی کے مالک قوم ہیں۔ ہمیں تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے۔ اٹامک پاور بننے کے بعد ہم نرم اور پلپلے ہو کر رہیں تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، پھر تو بہت مشکل پڑ جائے گی۔ ہم بہت پائندہ قوم ہیں، اور ہر آدمی کو ہر وقت چلتے ہوئے سوچتے ہوئے کوتاہیاں کتنی بھی ہو جائیں، گرتا پڑتا رہے آدمی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے۔ حرم شریف میں مجھے ایک آدمی ملا، لمبی کہانی ہے، لیکن اس نے اپنی پگڑی دھو کے زمزم میں ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا سائیں ہم پاکستانی ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم سندھ سے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کب سے ہیں یہاں؟ کہنے لگا مجھے 21 برس ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سائیں ہم منڈی میں بوجھا ڈھونڈتے ہیں، صبح وہاں سے 4-5 ریال مل جاتے ہیں کھانے پینے کا، اللہ کا شکر ہے، پھر ہم حرم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سائیں اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو۔ تو میں نے کہا سائیں تم یہاں حرم شریف میں اتنی دیر سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سائیں ہم گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا یہی کام ہے، پھسلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، لیکن پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کا کام بھی ہے، جو سندھی بابا نے بتایا۔ اس سندھی بابا کو سلام ہو جو مزدور تھا، جس نے لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی بات کی، کھڑے ہو جانے کی، تو ان کو سلام ہے، آپ کو سلام۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔